इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के असबाब क्या थे? क्या इतना बड़ा वाक़या अचानक रूनुमा हो गया? बनी उमैया कैसे बरसरे इक़्तिदार आए? इस सीरीज़ में इन तमाम बातों को हम आपके सामने पेश करेंगे। करबला क्यों और कैसे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, सलामुन अलैकुम। पिछले एपिसोड में बयान किया कि अमीर शाम मुआविया ने हुकूमत तक पहुँचने के लिए क्या क्या साजिशें रची हैं। अगर हवादिसात के कड़ियों का मुतालिया किया जाए तो उससे पता ये चलता है कि हाकिम शाम ने हर अहम हादसे और हर अहम वाक़ये के बाद एक बड़ा कदम उठाया है हुकूमत तक पहुँचने के लिए। पहला, तीसरे खलीफा ने हाकिम शाम से मदद मांगी, पर हाकिम शाम ने कोई मदद न की और तीसरे खलीफा का कत्ल वाक़ हुआ। इस तरीके से ये पहली रुकावट खिलाफत के रास्ते से दूर हुई। दूसरा, तलहा और ज़ुबैर को मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ उकसाया और पुश्ते पर्दा जमल के वाक़ होने की साजिशें रची और इस तरीके से उसके दो असली रक़ीब जंग जमल में मारे गए। और जो तीसरा कदम उठाया वो एक ख़तरनाक और तबाहकुन साजिश रची जिसकी वजह से जंग सिफ़ीन वजूद में आई। और वो दो अहम साजिशें, एक, शाम में मिंबर पे तीसरे खलीफा का खून आलूद कुर्ता आवेज़ा किया। दो, तीसरे खलीफा की अहलिया नाइला की कटी हुई उंगली को लटकाया। तीन, गिरियोजारी का सिलसिला कायम किया जिसके नतीजे में अहले शाम के बड़ी तादाद के एहसासात और जज्बात को अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ भड़काया और उकसाया और अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ एक बड़ी तादाद जमा हो गई। और दूसरा काम ये हुआ कि जंगे जमल के बाद अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में आने की राह हमवार कर दी। नतीजे में एक बड़ा लश्कर लिया और बड़ा लश्कर लेकर अमीर शाम से चला और कूफे से मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ रवाना हुए और सिफ़ीन के मैदान में दोनों फ़ौजें जमा हो गईं। सिफ़ीन के मैदान में दोनों फ़ौजें आमने सामने हैं। इमाम अली मकाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नुमाइंदे भेजे और नुमाइंदों के ज़रिए ये पैगाम पहुँचाया, मैं तुम्हें इत्तेहाद व इत्तेफाक और इताअत व इज्तिमा की दावत देता हूँ। मगर हाकिम शाम की तरफ से ये जवाब आया कि तलवार के सिवा किसी और से फ़ैसला नहीं हो सकता है। जब अहले शाम के नुमाइंदे इमाम अली मकाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए तो वहाँ के ऊपर पहले इमाम ने फरमाया, मैं तुम्हें किताब खुदा और सुन्नत नबवी की दावत देता हूँ। मैं तुम्हें हक़ को ज़िंदा करने और बातिल को पामाल करने की दावत देता हूँ। पर इमाम की फरमाइश पर किसी तरह की कोई तवज्जो न दी गई और इमाम की राय को मुस्तरद कर दिया गया और नतीजे में दोनों फ़ौजें जंग के लिए आमादा हो गई। मगर अली की फितरत में जंग नहीं है। इमाम ने अपनी फ़ौज को हिदायत कर दी, जब तक दुश्मन जंग की इब्तिदा न करे तुम जंग न करना, और दुश्मन को शिकस्त हो तो किसी भागते हुए का पीछा न करना, किसी ज़ख्मी पर हाथ न उठाना, किसी औरत की बेहुरमती न करना, किसी मकतूल के आज़ा को क़त्ल न करना, खैमों में बग़ैर इजाज़त के दाखिल न होना, मालो असबाब न लूटना, और दुश्मनों की औरतें तुम्हें और तुम्हारे सरदारों को गाली दें तो उन्हें ईज़ा न पहुँचाना। जंग सिफ़ीन शुरू हुई और महीनों तक ये जंग जारी रही। आखिर में इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फ़ैसला किया कि फ़तह पाकर ही जंग को ख़त्म किया जाए। रातों दिन जंग जारी रही और उसका नतीजा ये हुआ कि फ़ौज शाम के कदम उखड़ गए और हाकिम शाम मुआविया को शिकस्त का यकीन हो गया। तो अम्र आस ने एक चाल उठा रखी थी, वो ये है कि कुरान को नेज़ों पे बुलंद कर दिया गया और उसके बाद ये निदा दी गई कि ये किताब खुदा है, इसके मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए। यहाँ पर इमाम अली अलैहिस्सलाम के लश्कर से बहुत सारे लोग मुनहरिफ हो गए और मुनहरिफ होने के बाद कहने लगे कि नेज़े पर कुरान देखने के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम के लश्कर के बहुत सारे सिपाही अम्र आस की साजिश के शिकार बन गए और अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसरार करने लगे कि तलवार रोक लीजिए, वगरना अब आप और हमारे दरमियान तलवार चलेगी। इमाम कहते रहे कि तुम कुरान को मत देखो पर इसके पीछे की साजिश को देखो, लेकिन इमाम के लश्कर के लोगों ने इमाम की बात की तरफ तवज्जो न की
مجبوراً امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے التوا کا حکم دیا، اور جب جنگ کے ملتوی ہونے کی بات آئی تو مسئلہ حکمیت کا پہنچا۔ حکمیت یعنی دو لشکر کی طرف سے ایک ایک فرد چنا جائے اور وہ خلافت کے سلسلے میں اپنا فیصلہ سنائے کہ خلیفہ کون ہوگا۔ اہل شام کی طرف سے عمرو عاص کو حکم بنایا گیا، لیکن اہل کوفہ کی طرف سے جب حکم بنانے کا مسئلہ آیا تو امام نے مالک اشتر یا عبداللہ ابن عباس کی پیشنہاد کی، لیکن امام کے خود لشکر والوں نے کہا کہ ہم ان کو حکم نہیں مانیں گے، اور نتیجے میں ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا گیا۔ ابو موسیٰ اشعری سادہ لو انسان تھا، اور اسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نسبت نہ کوئی خلوص تھا اور نہ ہی محبت تھی۔ پھر کیوں ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا گیا؟ اس لیے کہ اگر امام ابو موسیٰ اشعری کو حکم تسلیم نہ کرتے تو آپس میں خونریزی ہو جاتی۔ اس خون کے انسداد کے لیے امام تسلیم ہو گئے۔ حکمیت کے بعد صلح نامے کی بات آئی اور صلح نامہ لکھا جانے لگا، جس کا مضمون کچھ اس طرح ہے: علی ذمہ لیتے ہیں اہل کوفہ اور تمام ان مسلمانوں کا جو ان کے ساتھ ہیں، اور معاویہ نے ذمہ داری لی ہے اہل شام اور اپنے طرفداروں کی کہ ہم اللہ اور اس کی کتاب کے فیصلے پر دار و مدار رکھتے ہیں، اور کتاب خدا کے سوا کوئی شے فیصلہ کن نہیں ہے۔ کتاب خدا ہمارے ساتھ رہے گی شروع سے لے کر آخر تک۔ ہم زندہ کریں گے اسی بات کو جسے کتاب خدا زندہ کرے، اور مردہ کریں گے اسے جسے کتاب خدا مردہ کرے۔ لہٰذا حکمین کو لازم ہوگا وہ کتاب خدا پر نظر کریں اور جو کچھ اس میں ملے اس پر نظر کریں۔ اگر کتاب خدا میں انہیں کوئی ہدایت نظر نہ آئے تو رسول خدا کی سنت پر عمل کیا جائے گا۔ صلح نامے پر توجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکمین کو ذاتی رائے سے فیصلہ کرنے کا حق نہیں تھا، اور یہ بات امام علی علیہ السلام نے حکمین سے بھی بیان فرمائی کہ تم قرآن کریم کتاب خدا کی روح سے فیصلہ کرنا، اور اگر کتاب خدا میں ہدایت نہ ملے تو پھر سنت پیغمبر کے مطابق عمل کرنا۔ امام علی علیہ السلام کے اس دوراندیشی اور اس احتیاط کے باوجود بھی آپ کے لشکر سے کچھ لوگوں کی آواز بلند ہونے لگی، اور وہ یہ کہ انسان کو حکم بننے کا حق نہیں ہے۔ لا حکم الا للہ، حکم بننے کا حق صرف اور صرف خداوند عالم کو ہے۔ آپ چلیے معاویہ سے جنگ کریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے ان کے جواب میں وہی جواب دیا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد جواب دیا کرتے تھے، اور وہ جواب یہ نوشتہ دے دیا ہے، شرائط مقرر ہو گئے اور عہد و میثاق کر لیا ہے، اس کے بعد میرے لیے اس کا توڑنا ممکن نہیں ہے۔ خدا کا حکم ہے کہ وفا کرو اس عہد کی جو تم نے باندھا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ اپنے معاہدے پر عمل کیا، لیکن حکمین نے مقرر کردہ شروط پر عمل نہ کیا۔ انہیں کتاب خدا اور سنت سے کوئی سروکار نہیں رہا، اور دومت الجندل جو فیصلہ سنانے کی جگہ تھی، وہاں کے اوپر جب فیصلے کا دن آ پہنچا تو ابو موسیٰ اشعری عمرو عاص کی سازش کا شکار بن گئے، اور ابو موسیٰ اشعری سے عمرو عاص نے کہا کہ جاؤ جا کر فیصلہ سناؤ۔ تو عبداللہ ابن عباس نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ دیکھو عمرو عاص کے فریب میں نہ آ جانا، عمرو عاص کو پہلے تقریر کرنے دو۔ لیکن ابو موسیٰ اشعری نہ مانے، اور ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہوئے، حمد و ثناء الہی بجا لائے، اور حمد و ثناء الہی بجا لانے کے بعد مجمع سے یہ کہا کہ ہم دونوں نے متفقہ طور پر ایک ایسی صورت طے کی ہے جس سے افتراق اور اختلاف کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دونوں علی اور معاویہ کو معزول کر دیں، خلافت مسلمانوں کے سپرد کر دیں، از سر نو جسے وہ چاہیں اپنا خلیفہ بنا لیں۔ یہ تقریر کرنے کے بعد ابو موسیٰ اشعری ممبر سے نیچے، اور جیسے ہی وہ نیچے آیا عمرو عاص کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد عمرو عاص نے کہا کہ حضرات ابو موسیٰ اشعری علی کا نمائندہ ہے اور میں حاکم شام معاویہ کا نمائندہ ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری نے علی کو خلافت سے معزول کر دیا، میں اس کے موافق ہوں، لیکن میں امیر شام معاویہ کو خلافت پر باقی رکھتا ہوں۔ اس فیصلے کے بعد کچھ لوگ ابو موسیٰ اشعری اور کچھ عمرو عاص پر ٹوٹ پڑے، اور اس بھگدڑ میں مجمع منتشر ہو گیا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس مکارانہ دھاندلی کو باضابطہ فیصلہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اور کسی نے اس کو تسلیم بھی نہیں کیا، لہٰذا اختلاف جوں کا توں باقی رہ گیا۔ لیکن حکمیت کے اس فیصلے سے امام کے لشکر کے کچھ لوگوں کو ننگو آر کا احساس ہوا،
اور وہ امام کے لشکر سے خارج ہوئے اور خوارج کے عنوان سے جانے اور پہچانے گئے، اور یہاں سے خوارج کے ساتھ جنگ نہروان وجود میں آئی۔ لیکن جو لوگ جنگ نہروان میں نہیں گئے تھے اور خوارج کے ہم فکر تھے، وہ شہروں میں باقی رہ گئے اور امام علی علیہ السلام کے خلاف زہریلی فضا قائم کرتے رہے۔ ایک تو یہ، لیکن جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان کے بعد بھی معاویہ نے اپنا ہاتھ نہیں روکا اور امام علی علیہ السلام کے مملکت کے حدود اور دائرے میں اس نے ناامنی پھیلانے کی کوشش کی، اور اس طریقے سے نعمان بن بشیر، سفیان بن عوف اور عبداللہ ابن سعد کو امام علی علیہ السلام کے مملکت کے حدود میں فوجیں دے کر روانہ کیا تاکہ یہ لوگ بد امنی کا سلسلہ قائم رکھیں۔ اور اس سلسلے میں سب سے اندوہناک واقعہ بسر ابن ابی ارطاد کا ہے، جسے مولا کے مملکت کے حدود میں بھیجا اور اسے حکم دیا کہ جو بھی علی کا شیعہ ہے اور ان کا طرفدار جسے بھی پاؤ اسے قتل کر دو، اور بچوں اور عورتوں پر بھی کسی طرح کا کوئی رحم نہ کرنا۔ بسر بن ابی ارطاد نے امام کی مملکت میں ناامنی پھیلائی، عبداللہ ابن عباس کا گھر لوٹا، ان کے 2 بچوں کو ذبح کر دیا، اور اس طریقے سے نہ جانے کتنے برے برے اقدامات کیے، اور جب امام علی علیہ السلام کی فوج نے اس کا مقابلہ کرنا چاہا تو وہ فرار کر گیا۔ آپ ذرا توجہ کریں، امام علی علیہ السلام کے تقریباً 4 سالہ کچھ ماہ کے حکومت کے دوران جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان اور ان 3 جنگوں کے بعد بھی حاکم شام معاویہ نے آپ کی مملکت کے حدود میں ناامنی پھیلانے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے حکومت تک پہنچنے کی جتنی رکاوٹیں تھیں ساری رکاوٹوں کو دور کر دیا۔ اب حاکم شام کی نگاہ میں تمام مملکت اسلامیہ کے حاکم بننے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی تھی، صرف اور صرف ایک ہی رکاوٹ، اور وہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی علیہ السلام کا وجود اقدس تھا کہ انہیں بھی 19 رمضان کو ابن ملجم کے ذریعے، جو خود امیر شام کا پروردہ تھا، شہید کرا دیا، اور اس طریقے سے حکومت تک پہنچنے کے تمام راستے فراہم ہو گئے۔ ایک اور بات توجہ کے قابل ہے، امام علی مقام کی شہادت کے بعد آپ کا رات میں دفن ہونا اور ایک زمانے تک آپ کے قبر کا نام و نشان کا پتہ نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ اور بنی امیہ نے کتنے خطرناک سازشیں رچی تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیا معاویہ کی آرزو پوری ہو گئی؟ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جس میں چند اہم نکات بیان کیے۔ 1، امام علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کیے۔ 2، خاص طور سے علوی سیرت اور ترک دنیا اور آپ کے زہد کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد گریہ گلوگیر ہوا، خود امام حسن روئے اور مجمع رویا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے اپنے ذاتی فضائل و مناقب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، میں بشیر کا بیٹا ہوں، نذیر کا بیٹا ہوں، اور میں اس کا بیٹا ہوں جو خدا کے اذن سے لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو ہدایت کا تابناک چراغ ہے۔ میرا تعلق اس گھرانے اور اس خاندان سے جس سے اللہ نے رجس کو دور رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور میرا تعلق اس خاندان اور اس گھرانے سے ہے جس کی مودت اور محبت کو قرآن میں فرض کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی رسالت کا اجر صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت اور مودت کی جائے۔ امام کے خطبے کے بعد عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوتے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس نے کھڑے ہو کر لوگوں کو امام کی بیعت کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا، ھذا ابن نبیکم ووصی امامکم فبایعوہ، معاشر الناس، لوگو یہ تمہارے نبی کے فرزند ہیں اور تمہارے امام کے وصی ہیں، فبایعوہ، تم لوگ ان کے ہاتھوں پر بیعت کرو۔ عبداللہ ابن عباس کی تقریر کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے کہنا شروع کیا، ما احبہ الینا، ہم حسن مجتبیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور خوشی خوشی لوگوں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی۔ یہ واقعہ 21 رمضان المبارک جمعے کے دن کا ہے۔ ادھر امام حسن علیہ السلام
تمام ممالک اسلامیہ کے حاکم تسلیم کیے گئے اور سارے لوگوں نے امام کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ یہاں پر اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ اس زمانے میں حکومت کا طرز اور طریقہ اور روش آج کے زمانے سے الگ تھی۔ اس زمانے میں تمام ممالک اسلامیہ کا حاکم ایک ہوا کرتا تھا، اور جب کوئی ملک فتح ہوتا تھا تو اس ملک کا گورنر وہ حاکم چنا کرتا تھا۔ اب تک بھی امام حسن علیہ السلام کے زمانے تک حاکم امام حسن پر حاکم شام معاویہ والی اور گورنر ہے، جس کے اوپر حاکم اسلامی کی اطاعت واجب ہے۔ ادھر امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی، لیکن ادھر شام میں حاکم شام معاویہ کی مخالفتیں اور خلاف ورزیاں ملاحظہ فرمائیں۔ ایک، حاکم شام نے امام کی بیعت سے انکار کیا۔ دو، نہ یہ کہ صرف حاکم شام نے امام کے ہاتھوں پہ بیعت نہ کی، بلکہ امام کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، اور کچھ لوگوں کو اس بات کے اوپر مامور کیا کہ امام کو قتل کر دیں۔ اس لیے امام لباس کے نیچے زرہ پہنتے تھے، بغیر زرہ کے مسجد میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ پر تیر پھینکا گیا، لیکن اس حفاظتی نظام کی بنیاد پر امام کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا۔ تیسری بات، حاکم شام نے کوفے اور بصرے میں اپنے جاسوس بھیجے۔ حمیر قبیلے کا جاسوس کوفے میں اور بنی القین کا جاسوس بصرے میں۔ ان دونوں جاسوس کو گرفتار کر کے سزا سنائی گئی۔ چوتھی بات، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حاکم شام معاویہ کے نام خط لکھا، اور اس خط میں ارشاد فرمائے، تم اپنی دراندازیوں سے باز نہیں آئے، تم نے ہماری مملکت میں لوگ بھیجیں کہ وہ بغاوت پیدا کریں، تم نے ہمارے مملکت کے حدود میں جاسوس بھیجیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم جنگ کے خواہش مند ہو، اور اگر ایسا ہے تو یہ منزل کچھ دور نہیں ہے، تم تیار رہو۔ اس کے بعد چند خطوط امام حسن مجتبیٰ اور معاویہ کے درمیان رد و بدل ہوئے، اور اس کی وجہ یہ تھی معاویہ تسلیم نہیں ہوتا تھا، اور امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اور زیادہ جسور ہو گیا تھا۔ اس خط کے بعد امیر شام معاویہ نے اپنے گورنروں کو خط لکھا اور انہیں کہا کہ فوج کے ساتھ تم آ جاؤ، اور جب وہ فوج کے ساتھ جمع ہوئے تو حاکم شام نے عراق کی طرف فوج روانہ کی۔ چھٹی بات، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حجر بن عدی کندی کو حکم دیا کہ ہمارے گورنروں، والیوں اور تمام لوگوں کو جہاد کی طرف دعوت دو، جس کے نتیجے میں کوفے کی گلیوں میں ندا دی گئی، الصلاۃ جامعۃ، لوگ مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ اب جب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو امام حسن مجتبیٰ ممبر پہ تشریف لے گئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں لوگوں کو، اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا کہ معاویہ تم سے جنگ کے لیے آیا ہے، تم ہماری لشکرگاہ نخیلہ تک چلو۔ یہ کہنا تھا کہ مجمع میں ایک خاموشی اور سکوت چھایا ہوا تھا، اور جنگ کے لیے تیاری اور آمادگی نظر نہ آ رہی تھی۔ تو یہاں پہ عدی ابن حاتم طائی کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو خطاب کر کے کہا کہ یہ خاموشی کیسی ہے، یہ تمہارے امام ہیں اور تمہارے نبی کے فرزند ہیں، خدا کے غضب سے ڈرو، کیا تمہیں ننگ و آر کی پرواہ نہیں؟ اور پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف رخ کر کے خطاب کیا، آقا میں دل و جان سے تیار ہوں، ہم نے آپ کی بات کو سنا، اور میں نخیلہ لشکرگاہ کی طرف ابھی ابھی جا رہا ہوں، جو میرے مائل ہے وہ میرے ساتھ آ جائے۔ عدی ابن حاتم طائی کی تقریر کے بعد قیس بن سعد، معقل بن قیس اور زیاد بن ساسا نے بڑی پرجوش اور حماسی تقریریں کی، جس سے لوگ نخیلہ کی طرف جانے لگے۔ اب یہاں پہ یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لشکر میں کتنی طرح کے لوگ شامل تھے۔ ایک، خوارج یہ وہ لوگ تھے جو معاویہ سے دشمنی رکھتے تھے اور معاویہ سے اسلحے کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے، ان کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ دو، شکاک، وہ لوگ جو شک تردید میں مبتلا تھے، جن کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حقانیت پر یقین نہیں تھا، اس لیے یہ میدان میں کسی طریقے کی جانثاری اور فداکاری نہیں دکھا سکتے تھے۔ تیسرا گروہ وہ گروہ تھا جو اپنے قبیلوں کے سرداروں کے دباؤ سے آیا ہوا تھا، اور چوتھے وہ لوگ تھے جو امام کے حضرت علی علیہ السلام اور حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے شیعہ کہے جا سکتے تھے۔ یہ امام کے لشکر کے افراد تھے۔ امام کا لشکر تیار ہوا اور امام نے اپنے لشکر کے کچھ سپاہی کو انبار بھیجا اور اس کا گورنر حکم کو بنایا، لیکن حکم امیر شام معاویہ سے جا ملا۔
اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام صحابہ تشریف لے گئے اور 12,000 کا لشکر عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب کی سرداری میں معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے مسکن کی طرف روانہ کیا، اور عبید اللہ ابن عباس کا مددگار اور معاون قیس ابن سعد کو بنایا، اور قیس کو ہدایت کی کہ اگر عبید اللہ ابن عباس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو تم لشکر کے سردار اور کمانڈر ہوگے۔ مسکن کی طرف یہ لشکر روانہ ہوا اور ادھر سے امیر شام معاویہ کا لشکر آیا، اور جب لشکر آیا تو معاویہ نے پہلی سازش یہ رچی کہ قیس بن سعد کے پاس 10 لاکھ درہم بھیجے اور یہ کہا کہ یا تو تم میرے ساتھ ہو جاؤ، اور اگر میرے ساتھ نہیں ہوتے ہو تو حسن مجتبیٰ کا ساتھ چھوڑ دو۔ مگر قیس بن سعد نے 10 لاکھ درہم معاویہ کو واپس پلٹا دیے، اور واپس پلٹانے کے بعد کہا کہ میرا دین مجھ سے فریب کاری اور مکاری کے ذریعے سے نہیں چھینا جا سکتا۔ تو معاویہ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لشکر کے کمانڈر اور سردار عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر تم حسن مجتبیٰ کو چھوڑ کر مجھ سے ملحق ہو جاتے ہو تو میں تمہیں 5 لاکھ درہم نقد دوں گا، اور 5 لاکھ درہم اس وقت دوں گا جب کوفے میں داخل ہو جاؤں گا۔ عبید اللہ ابن عباس راتوں رات امیر شام معاویہ سے ملحق ہو جاتا ہے، لیکن قیس بن سعد معاویہ سے لڑتے رہے۔ حاکم شام معاویہ نے جب یہ دیکھا کہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے کمانڈر قیس بن سعد کو خریدا نہیں جا سکتا تو دوسری چال چلی، اور وہ یہ کہ امام کے لشکر میں جاسوس بھیجے، اور مسکن جہاں کے سردار قیس بن سعد تھے وہاں پہ یہ جھوٹی خبر پھیلا دی کہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے معاویہ کو صلح کی پیشکش کی، اور معاویہ نے ان کی اس رائے اور پیشکش کو قبول کر لیا۔ دوسری طرف مدائن میں یہ افواہ پھیلا دی کہ عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب کی طرح قیس بن سعد بھی معاویہ سے ملحق ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام کے فوج کا وہ گروہ جو خوارج کا تھا اس نے امام کے خیمے پر حملہ کر دیا، امام کے خیمے کو لوٹ لیا، اور وہ بستر جس پہ امام تشریف فرماتے امام کے پیروں تلے سے چھین لیا گیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا، کچھ لوگوں نے کہا آپ کافر ہو گئے، اور جراح ابن سنان نے امام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے باپ کی طرح الیاذ باللہ مشرک ہو گئے، اور پھر آپ کے ران اقدس پہ ایک ایسی ضرب لگائی کہ آپ زخمی ہوئے اور زمین پہ گر پڑے۔ آپ کو مدائن میں سعد ابن مسعود ثقفی کے گھر لے جایا گیا، اور وہاں پہ آپ کے علاج کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس دوران قبیلوں کے کچھ سرداروں نے حاکم شام معاویہ کو یہ خط لکھا کہ اگر آپ عراق آتے ہیں تو ہم حسن مجتبیٰ کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ یہ خطوط حاکم شام معاویہ نے حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے، ساتھ ساتھ امام حسن علیہ السلام سے صلح کی درخواست کی۔ یہ بات یاد رہے کہ صلح کی درخواست حاکم شام معاویہ نے کی ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے نہیں کی۔ اب امام حسن علیہ السلام تنہا، اور ادھر سے صلح کی درخواست ہے۔ ہمارے مذہب کے بنیاد اور اساس شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اپنی معتبر کتاب الارشاد میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس صلح کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام کے اصحاب اور آپ کے ساتھی مقام و منزلت امام کی نسبت آگاہی اور کافی مقدار میں بصیرت نہیں رکھتے تھے۔ دو، وہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیاستوں پہ پانی پھیر دیتے تھے۔ تین، اپنے کیے ہوئے وعدے کی وفا نہیں کرتے تھے۔ چار، آپ کے ساتھیوں میں بہت سارے ایسے تھے جو حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے خون کو مباح جانتے تھے۔ پانچ، اور بہت سارے ایسے تھے جو امام حسن علیہ السلام کو دشمن کے حوالے کرنے پر تیار تھے۔ نیز امام حسن علیہ السلام کے فوج کے سردار عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب معاویہ سے ملحق ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں امام حسن علیہ السلام ہیں اور ان کے معدود کچھ خاص اصحاب ہیں۔ امام کے پاس صرف دو ہی راستہ بچتا ہے۔ پہلا راستہ یہ ہے، یا تو امام حاکم شام سے جنگ کریں، کہ اگر امام جنگ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں امام کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے، بلکہ امام حسن علیہ السلام، ان کے اہل بیت اور ان کے خاص اصحاب کا خون اس حالت میں بہہ جائے گا کہ اس سے اسلام کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، اور معاویہ اپنی مکارانہ اور فریب کارانہ سیاست کے ذریعے سے
جنگ کی پوری ذمہ داری امام حسن مجتبیٰ پہ تھوپ دے گا اور لوگ بھی اسے آسانی سے قبول کر لیں گے۔ بس ایک راستہ امام کے سامنے یہ تھا کہ جنگ کرتے کہ ایسے میں امام کا خون پامال ہو جاتا اور ان کے اہل بیت کا خون پامال ہو جاتا اور بہت سارے خون بہہ جاتے، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ اسلام کی بقا اور اسلام کے تحفظ کے لیے معاویہ سے صلح کر لیتے۔ اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام معاویہ سے صلح کرتے ہیں تو حاکم شام بے نقاب ہوتا ہے، اس کا حقیقی چہرہ کھل کر لوگوں کے سامنے آئے گا۔ دو، اموی حکومت کی باطنی اور اندرونی صورت سب کے سامنے عیاں ہوگی۔ تین، اور یہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ اموی حکومت، بنی امیہ اور معاویہ کا نہ دین سے کوئی سروکار تھا اور نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے کوئی سروکار تھا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نہایت شجاع اور بہادر انسان تھے اور آپ کے یہاں خوف اور ڈر کا ذرا برابر گزر نہ تھا۔ راہ خدا میں فداکاری اور جانثاری کرنے سے ذرہ برابر دریغ نہیں فرماتے تھے اور راہ خدا میں جہاد کے لیے ہمیشہ آمادہ رہے۔ جنگ جمل میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خط مقدم پہ لڑ رہے تھے اور امیر المومنین علیہ السلام کے بہادر اور شجاع اصحاب پر سبقت کرتے ہوئے قلب لشکر پہ حملہ کر رہے تھے۔ دوسری بات، جنگ جمل کے شروع ہونے سے پہلے عمار یاسر اور امیر المومنین علیہ السلام کے چند دیگر اصحاب کے ساتھ حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کوفے میں حماسی اور پرجوش تقریر کر کے لوگوں کو امیر المومنین علیہ السلام کی رقاب میں جہاد کرنے کی رغبت دلائی، اور جنگ صفین میں تو اس طریقے سے بہادری کا مظاہرہ کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ حسن نے مجتبیٰ اور حسین علیہ السلام کو جنگ کرنے سے روکو، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں حضرات شہید ہو جائیں اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ختم ہو جائے۔ اور جب حاکم شام کے ساتھ صلح ہو گئی اور معاویہ کوفے میں داخل ہوا تو حسن مجتبیٰ علیہ السلام منبر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے صلح کے اہداف و مقاصد بیان کیے اور پھر علوی خاندان کے امتیازات بیان کیے، اور آخر میں حاکم شام معاویہ کے کمزور پہلوؤں کو طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے کمزور پہلوؤں پہ صاف لفظوں میں تنقید کی ہے۔ ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حاکم شام کے ساتھ صلح تو کی ہے، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی اس صلح کے ذریعے سے معاویہ کو کوئی برتری، کوئی فضیلت اور کوئی امتیاز نہیں دیا۔ دوسری بات، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام معاویہ کی حکومت کو مسلمانوں کی گردن پہ قانونی اور رسمی حکومت نہیں جانتے تھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام حکومت کو اپنا مسلم حق سمجھتے تھے اور اس بات کو آپ نے ثابت کیا ہے۔ لیکن وہ صلح کے شرطیں کیا تھیں اور کس بنیاد پر حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کیا اور صلح کر کے اسلام کی حفاظت کی ہے؟ شرطوں کو جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ صلح اس لیے ہوئی تھی کہ حاکم شام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے آپ حکومت سے ہٹیے اور ہم تمام ممالک اسلامیہ کے حاکم بنیں گے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حالات کے مطابق صلح کی، لیکن ایسی شرطیں رکھی جس کے ذریعے سے اسلام کا تحفظ ہو سکے، اور وہ اس طریقے سے ہیں۔ پہلی شرط، معاویہ کو حکومت دی جاتی ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنی حکومت میں کتاب خدا اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ معاویہ اپنے بعد حکومت کو حسن مجتبیٰ، اور اگر حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو حکومت امام حسین علیہ السلام کے حوالے کی جائے گی، اور حاکم شام معاویہ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ منتخب کرے۔ تیسری شرط، شام، عراق، حجاز اور یمن کے لوگوں کے لیے امن ہو۔ چوتھی شرط یہ رکھی گئی کہ حسن مجتبیٰ اور ان کے بھائی
حسین علیہ السلام اور رسول کے گھر والوں میں کسی کو نہ کوئی نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کے جان لینے کی کوشش کی جائے گی، نہ خفیہ طور پہ نہ علانیہ طور پہ، نہ انہیں دھمکایا جائے گا، نہ انہیں ڈرایا جائے گا، اور نہ ہی انہیں وحشت اور دہشت میں مبتلا کیا جائے گا۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے اصحاب اور ان کے شیعہ، ان کی جان، مال، ناموس، اولاد محفوظ ہوں گے۔ اور چھٹی شرط کتابوں میں مذکور ہے کہ معاویہ کو امیر المؤمنین کہنے کا حق نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن عامر جو معاویہ کا نمائندہ تھا، امام نے جیسے شرطیں بیان کی ان تمام شرطوں کو لکھا۔ لکھنے کے بعد حاکم شام معاویہ کے پاس بھیجا اور معاویہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اس پہ دستخط کی، دستخط کرنے کے بعد مہر لگائی، اور پھر اہل شام کو اس پر گواہ بنایا، اور گواہ بنانے کے بعد اپنے نمائندے کے پاس بھیجا، اور عبداللہ ابن عامر نے اسے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا۔ یعنی جتنی شرطیں امام حسن علیہ السلام نے رکھیں اس کو حاکم شام نے تسلیم کر لیا۔ لیکن یہاں غور کرنا ہوگا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس صلح کی شرطوں کے ذریعے کس طریقے سے اسلام کی حفاظت کی۔ اس کے لیے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حضرات ذاتی اغراض اور ذاتی مفاد اور فائدے کے لیے کسی سے دشمنی نہیں کرتے ہیں۔ ان کی دشمنی جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ شریعت اور مذہب کے اصول کے لیے ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پہلی شرط رکھ کے کہ معاویہ کو حکومت دی جاتی ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ کتاب خدا اور نبی خدا کی سنت کے مطابق عمل کرے، اس شرط سے دو باتوں کو واضح کر دیا۔ پہلی بات یہ اس سے ثابت کر دیا کہ شریعت اور مذہب کے اصول اور ہیں اور حکومت کے آئین اور دستور اور ہوتے ہیں۔ تمام ائمہ اطہار علیہم السلام کی یہ کوشش رہی ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچا دی جائے اور یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ حکمرانوں کے طرز عمل کو عین شریعت اور عین مذہب سمجھ بیٹھیں۔ اور دوسری بات دشمن سے یہ اقرار کرا لیا کہ اب تک شام میں معاویہ کا جو رویہ تھا وہ کتاب خدا اور سنت نبوی کے برخلاف تھا۔ اگر وہ کتاب خدا اور سنت نبوی کے مطابق عمل کرتا ہوتا تو کبھی بھی اس شرط کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس شرط کے ذریعے کہ معاویہ کو اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانے کا حق نہیں ہے، اس سے مستقبل کا تحفظ کیا۔ بہرحال صلح واقع ہو گئی اور فوجیں واپس چلی گئیں، اور اس طریقے سے معاویہ شام، مصر، عراق، حجاز، یمن اور ایران اور دیگر ممالک اسلامیہ کا حاکم قرار پا گیا۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیوں صلح کی، صلح کے علل و اسباب کیا تھے؟ چند علل و اسباب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلا سبب الہی ذمہ داری، یعنی امام حسن علیہ السلام نے وہ کام کیا جس کے انجام دینے پر خدا کی طرف سے مأمور تھے۔ امام حسن علیہ السلام امام معصوم ہیں اور ایسے امام ہیں جن کی اطاعت سب پر واجب ہے، اور وہ دوسرے اماموں کی طرح وہی کام انجام دیں گے جو خدائے متعال کا حکم ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ امام کے عمل کی حکمت لوگوں کے لیے واضح اور آشکار نہ ہو، اور پھر حکمت نہ معلوم ہونے کی صورت میں لوگ اعتراض کر دیں، جیسا کہ آپ کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ سے صلح کی تو لوگوں نے آپ کے صلح پر اعتراض کیا۔ اور یہی نہیں، قرآن مجید میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی داستان موجود ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے عمل کی حکمت کا علم نہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے عمل پر سوال کیا۔ اسی طرح سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کی، اور صلح کی حکمت نہ جاننے کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے سوالات اٹھائے، مگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، اور واقعات کی رفتار سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر امام حسن علیہ السلام کی جگہ کوئی بھی دوسرا امام ہوتا تو وہ بھی صلح کرتا، بالکل ویسے ہی جیسے کربلا میں سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی جگہ دوسرا کوئی امام ہوتا تو وہ قیام کرتا۔ یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ
اسلام میں نہ ہمیشہ جنگ ہے اور نہ ہمیشہ صلح ہے۔ جنگ اور صلح کا دار و مدار حالات کے اوپر ہیں۔ اگر حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ صلح ہو تو صلح، اور اگر حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جنگ ہو تو وہاں پہ جنگ ہوگی۔ دوسرا سبب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صلح کی دوسری وجہ ان کے ساتھیوں کی سستی اور امام وقت کا ساتھ نہ دینا۔ حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا، اقسم باللہ لو ان الناس بایعونی واطاعونی ونصرونی لآتتہم السماء قطرا والارض برکتہا ولما اتمات فیہا یا معاویہ۔ یہ معاویہ کو خط لکھا اور معاویہ کو خطاب کر کے کہا کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر لوگوں نے میرے ہاتھوں پہ سچی بیعت کی ہوتی، میری اطاعت اور میری فرما برداری کی ہوتی، وَنَصَرُونِی اور لوگوں نے میری نصرت کی ہوتی، تو لَأَتَتْهُمُ السَّمَاءُ قِطْرًا تو آسمان سے بارش نازل ہوتی، وَالْأَرْضُ بَرَكَتَهَا اور زمین برکتیں فراہم کرتی، وَلَمَا أَتَمَاتَ فِيهَا يَا معاویہ اور اے معاویہ تمہیں حکومت کی طمع نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام کے ساتھیوں نے امام وقت کا ساتھ کیوں نہیں دیا، کیوں انہوں نے سستی کی؟ اس کے بھی کئی اسباب ہیں جن میں سے چند آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا فکر اور عقیدے کے اعتبار سے ایک نہ ہونا، اس لیے کہ امام کا جو لشکر تیار ہوا اس میں کچھ خوارج تھے جو اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ حاکم شام سے اسلحے کے ذریعے سے جنگ کی جائے۔ وہ حاکم شام سے صلح کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ صرف حاکم شام سے دشمنی رکھتے تھے، وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے طرفدار نہ تھے۔ دوسرے بنی امیہ کے لوگ تھے جو مخفی طور پر اور پوشیدہ طور پر حاکم شام سے خط و کتابت کرتے تھے اور اس فکر میں تھے کہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور شہر کوفہ کو حاکم شام کے حوالے کر دیں۔ اور تیسرا گروہ اس طرح کا تھا جو اپنے قبیلوں کے سرداروں کے دباؤ میں آیا ہوا تھا۔ امام معصوم کا ساتھ نہ دینا اور سستی کرنے کی دوسری وجہ مال غنیمت سے مایوس ہونا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ جمل، صفین اور نہروان میں اپنے دشمنوں کے ساتھ اسلام اور مسلمان جیسا برتاؤ کیا۔ خاص طور سے جنگ جمل میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ سارے مال اور جتنی خواتین ہیں سب کو طلحہ اور زبیر کے لشکر کی طرف پلٹایا جائے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے تھے کہ آپ اپنے والد ماجد علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور روش پر عمل کریں گے، اس لیے یہ دیکھ رہے تھے کہ جنگ میں صرف جان جانے کا خطرہ ہے، مال ملنے والا نہیں ہے۔ صلح کا تیسرا سبب دشمن کی طرف سے افواہ کا پھیلایا جانا ہے۔ ابو الفرج اصفہانی تحریر فرماتے ہیں، جس دن عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب معاویہ سے جا ملے اور ابھی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں تھے، صلح کی کوئی بات نہ تھی، اس وقت معاویہ کی طرف سے بسر بن ارتاد 20,000 کا لشکر لے کر عراق کی طرف روانہ ہوا اور وہاں یہ کہنے لگا کہ تمہارے کمانڈر اور لشکر کے سردار عبید اللہ ابن عباس نے معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے اور حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی پیشکش کی ہے اور معاویہ نے اس صلح کی پیشکش کو قبول کر لیا ہے، تم بیہودہ طور پر اپنا خون کیوں بہا رہے ہو؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا ناحق خون بہایا جائے۔ آپ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اس تحریر کو غور سے سنیں۔ وَقَدْ صَالَحْتُهُ وَرَأَيْتُ أَنَّ حِقْنَ الدِّمَاءِ خَيْرٌ مِّن سَفْكِهَا وَلَمْ أَرَ بِذَلِكَ إِلَّا صَلَاحَكُمْ وَبَقَاءَكُمْ۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے حاکم شام معاویہ سے صلح کی اور میں نے دو طرف کو خوب اچھی طریقے سے جانچا اور پرکھا، ایک طرف مسلمانوں کے خون کی حفاظت کا مسئلہ اور دوسری طرف مسلمانوں کا خون ناحق طور پر بہنا۔ میں نے یہ دیکھا کہ ناحق طور پر بہنے سے بہتر یہ ہے کہ مسلمانوں کا خون بچ جائے۔ ولم ارب ذالک اور صلح کا میرا مقصد صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت اور بقا ہے۔ ان تمام مسائل کی بازگشت نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کے واقعے کی طرف ہوتی ہے، جہاں کے اوپر امامت کو اس کے اصلی راستے سے
منحرف کر دیا گیا، جس کے چند برے نتائج اس طریقے سے رونما ہوئے۔ ایک، نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ نبی نے امام علی علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور نبی کی بات نہ سنی گئی۔ برا نتیجہ یہ ہوا کہ امامت جو کہ الہی عہدہ ہے وہ بشری عہدے میں بدل گیا۔ امامت کو خدا معین کرتا ہے، پر اب بشر معین کرنے لگا۔ اور تیسرا برا اہم نتیجہ یہ نکلا کہ بنی امیہ کو اقتدار حاصل ہو گیا اور بنی امیہ نے الہی منصب کو دنیاوی بادشاہت اور سلطنت میں بدل دیا۔ اب جب امام حسن علیہ السلام کی صلح ہوئی، اور صلح کے پیچھے راز یہ تھا کہ اموی حکومت بے نقاب ہو، معاویہ کا چہرہ سامنے کھل کر آئے اور سارے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کو دین سے اور سنت نبوی سے کوئی سروکار نہ تھا، تو معاویہ برسر اقتدار آنے کے بعد اس نے کیا کیا، اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔